लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम हुस्न खूबी मुसलसल चल रही है और 2 रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम रही। ये इंशाअल्लाह हमारा इस बार का तीसरा रमज़ान होगा और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए बाबरकत रमज़ान बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खैर के अमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे कि आप जानते हैं बिल्कुल रमज़ान हमारे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल सर पर है, साया फ़गन है इंशाअल्लाह। और अभी से आप लोग तैयारी करें इंशाअल्लाह और ये अज़्म और हौसला रखें कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझते हुए हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादतें करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि ये स्ट्रीम हमारी मुसलसल चल रही है। खुसूसन आप इसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे और हर तरह से अपने हर ताउन में i+ TV को आप लोग ज़रूर याद रखें। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है शेख आपकी तबीयत वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत आफियत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं हम लोग। जी बिस्मिल्लाह। जी, तो हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप भाई बहन ज्वाइन होकर के अपने मसाइल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले गेस्ट है आसिम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी आसिम, मैंने आपको ऐड किया है, आपको आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करें और जल्दी से अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि ख्वाब की जो ताबीर की जाती है तो जी क्या ये कोई इल्म है या ये बस लोग तजुर्बे की बुनियाद पर इसे करते हैं? इसके बारे में बता दें, ख्वाब की जी ताबीर के बारे में। ठीक है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ख्वाब की ताबीर ऐसा कोई इल्म नहीं है जिसको किताबों को पढ़ करके हासिल कर लिया जाए। उलमा ने इस बारे में जो लिखा है, ख़ास तौर से इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बहुत अच्छी बातें लिखी इसके बारे में कि पहली बात तो शरीयत का इल्म होना चाहिए, कुरान और हदीस का इल्म होना चाहिए। दूसरी बात, इंसान के अंदर सलाह और तक़वा होना चाहिए। जी बग़ैर सलाह और तक़वा के ये चीज़ मुमकिन नहीं है। और तीसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अपने कुछ मखसूस बंदों को ये इल्म अता करता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत नेक हो या किसी के पास शरीयत का बहुत इल्म हो तो फिर वो ख्वाब की ताबीर करे ही। ऐसे बहुत बड़े बड़े उलमा गुज़रे हैं जिनके पास बहुत इल्म है और वो बहुत नेक मुत्तकी परहेज़गार भी हैं, लेकिन वो ख्वाबों की ताबीर नहीं करते हैं, उनके पास उसका इल्म नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लाजिम मलजूम नहीं है। तो ये ऐसा इल्म है जो जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ ख़ास बंदों को चुनता है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है और ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनकी उम्र बहुत थोड़ी है, बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है उनके पास, है शरीयत का इल्म, लेकिन कोई इतने ज़्यादा मारूफ और मशहूर नहीं है अपने इल्म की बुनियाद पर वो, लेकिन वो नेक हैं, परहेजगार हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी इनायत हुई है और वो ख्वाब की ताबीर करते हैं। और ये चीज़ मुशाहदे और तजर्बे से साबित है कि उनके ख्वाबों की ताबीर वो सच होती है। तो ये एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ख़ास बंदों को देता है, लेकिन उस बंदे के अंदर सलाह और तक़वा होना ये ज़रूरी है। आखिरी बात इस सवाल के सिलसिले में कि बहुत सारे लोग जब कोई ख्वाब देखते हैं तो किसी भी आलिम से वो जाकर के सवाल करते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। अवाम के अंदर चूंकि एक तरह की लाइल्मी है इस बारे में, वो ये समझते हैं कि जब ये आलिम दीन है तो इसको हर चीज़ का इल्म है, इससे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ख्वाब की ताबीर भी इसको आती ही होगी या आनी ही चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अवाम को चाहिए कि अपने ख्वाबों की ताबीर हर किसी से ना पूछें। जो ख्वाबों की ताबीर बताता हो, जो मारूफ हो उस बारे में, आप उसी से अपने ख्वाब की ताबीर पूछें। तो और ये भी जरूरी नहीं है कि जब आप ख्वाब देखें तो आपको उसकी ताबीर पता ही हो, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है।
صحیح مسلم وغیرہ کے اندر روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابوں کے سلسلے میں کچھ ہدایات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خواب جو ہے یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ بات پہلے بھی اسٹریم میں آ چکی ہے اور میں کئی دفعہ کئی لوگ آتے ہیں جب خواب کی تعبیر پوچھنے تو یہ بات میں انہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں. ایک خواب تو وہ ہے جو نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی سچا خواب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور وہ تعبیر کچھ خاص لوگ بتاتے ہیں جن کے پاس اس کا علم ہوتا ہے. دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جس کو کہ ہم جو ہے حدیث النفس کہہ سکتے ہیں. حدیث النفس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ دن بھر جو واقعات ہوتے ہیں، جن باتوں کو آپ سوچتے ہیں، جن میں آپ انوالو ہوتے ہیں ان ایام میں، وہ چیزیں آپ کو خواب میں بھی آتی ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. یعنی جو حدیث النفس ہے آپ کے ذہن اور فکر کی جو اپج ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے. تیسری قسم یہ ہے کہ شیطان آپ کو کئی ساری چیزیں خواب میں دکھاتا ہے، شیطان کی جانب سے یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بھی کوئی تعبیر اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم اگر کوئی ایسا خواب دیکھیں جو ہمیں اچھا لگے، یعنی جس میں ہم کو بظاہر کوئی خوشخبری لگ رہی ہو، کوئی اچھی چیز، ایسی چیز جس کو دیکھ کر کے ہمیں خوشی ہو رہی ہو، تو اس خواب پر اللہ تعالیٰ کا ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے، دوسرا اس خواب کو آپ کے جو خیرخواہ لوگ ہیں، آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، آپ کو چاہنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے وہ خواب شیئر کریں، ان کو بتائیں اور آپ اس سے نیک فال لیں کہ میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا. اور جو اگر کوئی ایسا خواب دیکھیں کہ اس خواب میں آپ کے لیے کوئی تکلیف کی بات ہے، آپ کو خواب پسند نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز آپ خواب میں دیکھیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر جب آپ کی نیند کھل جائے، خواب دیکھتے ہوئے اگر آپ کی نیند کھل جائے تو اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اس خواب سے اور شیطان کے شر سے آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں. اگر آپ جس کروٹ لیٹے ہوئے ہیں آپ کروٹ بدل لیں. اسی طرح سے اس خواب کو آپ کسی سے بھی بیان مت کریں، نہ تو اپنے دوستوں سے بیان کریں نہ دشمنوں سے، کسی سے بھی اس خواب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اس خواب سے اللہ کی پناہ مانگ لی تو آپ یہ یقین رکھیں کہ اس خواب سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر کوئی شر آنے والا بھی ہے تو وہ شر ختم ہو جائے گا، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اسی طرح سے جو باتیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں دن بھر اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، ادھر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ خواب کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو. اچھا خواب ہو تو اچھی امید رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. برا خواب ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. تو اچھے خواب سے جو آپ نے اچھی امیدیں رکھی اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی. برے خواب سے اگر آپ نے اللہ کی پناہ طلب کر لی تو اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ کسی عالم سے جا کر کے آپ اس کی تعبیر پوچھیں. بہت شکریہ شیخ، الحمدللہ. شیخ اگر کسی نے شیطانی خواب دیکھا تو اگر وہ کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی کوئی اچھی تعبیر کرتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ جیسے ایسا خواب جس میں شرکیہ یا کفریہ اعمال ہو، واقعہ ہو، دیکھا ہو، پھر اچھی تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جس کو خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بتائے. یہ اس عالم کے لیے، اس آدمی کے لیے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس کی تعبیر مت بتائیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے آدمی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے جو خوابوں کی تعبیر کا علم جس کے پاس نہ ہو. دوسری بات یہ کہ خواب میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بری چیز دیکھی تو اس کا نتیجہ برا ہی ہوگا. کئی دفعہ آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو بظاہر بری ہے لیکن اس کی تعبیر، اگر کوئی اچھا تعبیر بتانے والا اس کی تعبیر بتائے گا تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، علماء کی کتابوں میں مذکور بھی ہیں جو لوگ تعبیر بتاتے ہیں. تو خواب دیکھ کر کے آپ یہ فیصلہ مت کریں کہ بظاہر ہم جو دیکھ رہے ہیں خواب کی تعبیر بھی اسی طرح سے بری ہوگی. بری چیز ہو سکتا ہے آپ نے خواب دیکھا ہو اس کی تعبیر کوئی اچھی تعبیر ہونے والی ہو، یا کوئی آپ نے بہت اچھی چیز دیکھا ہو خواب کے اندر اس کی تعبیر کچھ بری ہونے والی ہو. تو آپ جو ہے خود ڈیسائیڈ نہ کریں کہ ہمارا خواب اچھا ہے یا برا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی.
اور جس سے آپ تعبیر پوچھنے جا رہے ہیں اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اسے اس کی تعبیر اور تعویل نہیں بتانی چاہیے. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ عاصم بھائی، بارک. اگلے گیسٹ ہے ABC، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی ABC. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ سوال یہ اللہ. تھا کہ ٹوائلٹ میں اگر اٹیچ باتھ روم ہے تو پھر جی مطلب جو ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا اندر میں ہی بسم اللہ کرنا ہے، اور جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ مطلب اندر ہی کرنا ہے یا باہر نکل کے وضو کی دعا پڑھنی ہے؟ جی اس سوال میں دو اہم باتیں ہیں، دونوں کو آپ یوں سمجھیں. پہلا تو یہ کہ آپ جب ٹوائلٹ میں گئے اور قضائے حاجت سے جب آپ فارغ ہو گئے اور آپ بیسن کے پاس آئے یا ٹوٹی کے پاس آئے، آپ وضو بنانے لگے تو آپ قضائے حاجت والی جگہ کے حکم سے آپ باہر آ گئے، کیونکہ اسی ایک کمرے کے اندر دو جگہیں ہیں، دو چیزیں ہیں، دو کام آپ کر رہے ہیں وہاں پہ. جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، دوسری جگہ پر گئے، آپ وضو بنانے لگے تو آپ اس قضائے حاجت والی جگہ سے کے حکم سے نکل کر کے آپ دوسری جگہ میں آ گئے. تو یہاں پر آپ وضو بناتے وقت آپ بسم اللہ پڑھیں گے، وضو بناتے وقت آپ بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ قضائے حاجت کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں یا اس جگہ پر پڑھ رہے ہیں، اس جگہ کے حکم سے آپ نکل چکے ہیں، جیسا کہ شیخ بن باز وغیرہ اور کئی دیگر علماء کا اس بارے میں ان کے فتاوی موجود ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات آپ جو کہ آپ کے سوال میں ہے نہیں لیکن اسی سے متعلق ہے، وہ یہ کہ جو اذکار ہوتے ہیں کچھ اذکار مقید ہوتے ہیں، کچھ اذکار مطلق ہوتے ہیں. مقید اذکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذکار یا تو کسی وقت کے ساتھ مقید ہوتے ہیں کہ فلاں وقت میں پڑھنا ہے، یا کسی جگہ کے ساتھ مقید ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ میں پڑھنا ہے، یا کسی تعداد کے ساتھ مقید ہوتے ہیں کہ فلاں تعداد میں پڑھنا ہے. تقیید کی بہت ساری قسمیں ہیں. اور کچھ اذکار مطلق ہوتے ہیں. مطلق اذکار کا مطلب نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ عدد کی پابندی ہے، نہ تو جگہ کی پابندی ہے، کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. تو جو اذکار مطلق ہیں جن میں جگہ کی اور وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، ان اذکار کو قطعاً بھی باتھ روم میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ کو ابھی پڑھنا ہے تو آپ کو ابھی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باتھ روم کوئی اچھی جگہ تو ہے نہیں عبادت کرنے کی جگہ، تو اور آپ پابند بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ کو ابھی پڑھنا ہے، اب بعد میں آپ کو جو ہے موقع نہیں ملے گا، اس کی تقید ہے نہیں، تو وہ مطلق اذکار کو آپ باتھ روم کے اندر نہ پڑھیں. لیکن جو مقید اذکار ہیں یعنی کسی وقت کے ساتھ خاص ہیں یا جگہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ مقید اذکار کو آپ باتھ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا، سوال کے اندر جو صورتحال ہے کہ قضائے حاجت کے بعد انسان وہیں پر وضو بنا رہا ہے، ظاہر ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ذکر ہے. اب وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا وقت کیا ہے کہ وضو سے پہلے، ایسا تو ہے نہیں کہ چلو اس کو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی وضو کر لیتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ وہ مقید ہے وضو کے ساتھ. تو جو مقید ذکر ہے اس کو آپ وہاں پہ باتھ روم کے اندر قضائے حاجت کے بعد جب وضو بنا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ شیخ. جی بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ABC آپ میوٹ ہے. جزاک اللہ شیخ. بارک اللہ فیکم. SA آپ اپنا سوال کریں. SA جلدی سے اپنا سوال کریں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. معصوم سنابلی، آپ اپنا سوال کریں. انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قرآن کے ایک آیت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طارق ہے شاید، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ایک آیت میں کہ منی جو ہے وہ تمہارے سینوں اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتی ہے. تو اس میں جو میڈیکل کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ٹیسٹس، اس میں سے نکلتی ہے. تو شیخ اس کی وضاحت کریں کہ کہاں یہ کون سا آرگن ہوگا. بین الصلب والترائب کی تفسیر پوچھیے. جی
यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। देखिए, जो इसकी तफसीर में जो मुझे याद आ रहा है, जो मुफस्सिरीन ने कहा है, यहाँ पर मर्द और औरत मुराद हैं। जो सुल्ब है यहाँ पे मर्द मुराद है, और जो तराइब है वो औरतें मुराद हैं। और इसकी और बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ अगर तफसीर चाहिए, हालांकि वो तफसील है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है। बस मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ कि सुल्ब से मुराद मर्द है या मर्द का मादा, और तराइब से मुराद औरत का। बाकी बहुत ज़्यादा तफसील आपको चाहिए तो आपको किसी तफसीर में अरबी समझते हो तो अरबी की तफसीर देखिए, वो ज़्यादा अच्छी होगी, वरना उर्दू में भी आपको मिलेगी। आप हसनुल बयान देख लीजिए अगर अरबी नहीं आती है आपको तो। इंशाअल्लाह। सुल्ब से मुराद मर्द के सुल्ब से, तराइब से मुराद, तराइब का माना आप समझते होंगे अगर पढ़े लिखे हैं तो। तराइब का मतलब आप कुर्बन, अतराबा, और मुख्तलिफ जगहों पर कुरान में ये लफ्ज आया है, तो इससे मुराद औरत है जी। ये मेरे बेटे का है ना, वो सनाबिल में जेरे तालीम है। आप माशाल्लाह सनाबली लिखे हुए हैं, तो हमने यही समझा कि आप भी सनाबली होंगे। नहीं, बेटा है वहां पे, बेटा दिल्ली में बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, ये तफसीर सादी मेरे सामने शेख, थोड़ा सा दो लाइन है, उसको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए भी। जी बिल्कुल। फलियंदुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, ऐ फलियतदब्बर खिलकतहु व मब्दअहु, फइन्नहु मखलूकुन मिन माइन दाफिक व हुवा अलमनी अल्लज़ी यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, यहतमिल अन्नहु मिन बैनि सुल्बि रजुल व तराइबिल मरअ व हिया सदियाहा, व यहतमिल अन्नल मुराद अलमनी अद्दाफिक व हुवा मनी रजुल, व अन्न महल्लहु अल्लज़ी यखरुजु मिनहु मा बैन सुल्बिही व तराइबिही, व लअल्ल हादा औला फ़इन्नहु इन्नमा वसफ़ल्लाहु बिही अलमा अद्दाफिक। जी, तो दो तफसीर इन्होंने बयान किया, एक वही जो मैंने आपको बताया, दूसरी एक और तफसीर भी किया है, वहां पे आप देख सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह देख लेता हूँ शेख में। जी बहुत शुक्रिया भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। मुस्लिम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अगर नमाज भीतर छूट गई तो सुबह में कितने रकात पढ़ना है? बाय चांस छूट, अगर रात में कोई वित्र नहीं पढ़ सका किसी वजह से, तो और फजर का वक्त हो गया, तो ऐसी सूरत में उसे दिन में वित्र की नमाज वो कज़ा कर सकता है दिन में। और जब वो दिन में कज़ा करेगा तो जितनी उसकी आदत है आम तौर से वित्र पढ़ने की, उस पर एक रकात का वो इजाफा कर लेगा। अगर हमेशा वो एक रकात पढ़ता था तो 2 रकात पढ़ लेगा, हमेशा 3 पढ़ता था तो 4 रकात पढ़ेगा, यानी वित्र को वो शफा बना लेगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस में मज़कूर है कि क़यामुल लैल की नमाज एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौत हुई और आपने उसकी कज़ा किया दिन में, तो आपने 12 रकात पढ़ी, जबकि आमतौर से आप 11 पढ़ते थे। तो खुलासा ये कि वित्र की नमाज अगर दिन में कज़ा करेंगे तो उसको वित्र के बजाय शफा बना लेंगे। जी बहुत शुक्रिया शेख। जी सर, पूरे 4 रकात में सूरह 4 पढ़ना चाहिए। हाँ के बिल्कुल, बाद जी बिल्कुल बिल्कुल जी, शुक्रिया। ठीक, जज़ाकल्लाह। खालिद वाघू, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। खालिद साहब, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख साहब, मेरा ये सवाल था कि जो शॉर्ट क्लिप में जो यूट्यूब में जो औरतें आते हैं बुरखे में, स्कार्फ में, और वो कुछ सवाल मतलब कुछ अपने ये करते, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, ये इनका आना सही है क्या गलत है? क्योंकि मैंने एक को बोला था ये सही नहीं है, आप बुरखे में हो, स्कार्फ में हो, सरेआम आपकी तस्वीर देख रहे और क्या क्या कमेंट में लिख रहे ले, तो क्या तो बोलते ये मेरा पेट का सवाल है, ऐसा वैसा वो बोलने लगे। तो ये आना इनका सही है या गलत है? वो भी मुस्लिम औरतें लोग, चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की हो। और दूसरा सवाल ये है कि 7/12 में उतारा में हमारे 3 भाइयों का नाम है और 1 बहन का नाम है, 2 बहन का नाम नहीं है।
تو شریعت کے حساب سے ان کو ماں باپ کی پراپرٹی کے اندر حصہ ہے یا نہیں؟ بس یہ 2 سوال ہے. ٹھیک جی شیخ. پہلا سوال شیخ جی شیخ. ان کا یہ ہے جیسے شارٹ ابھی کلپس موجودہ بنانے کے تعلق سے جی خواتین. بالکل ہاں، جیسے ابھی موجودہ زمانے میں بردرس کا فتنہ ہے، تو ابھی جی اس کے بالمقابل اس کے موازی بردریوں کا فتنہ بھی آ رہا ہے، سسٹرز کا سسٹرز فتنہ. کا فتنہ. جی ہاں، تو سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے سوشل میڈیا پر کلپس بنا کر کے ڈالنا، یا کلپس کے علاوہ لمبے لمبے ویڈیو بنا کر کے دعوتی اور اسلامی ویڈیو بنا کر کے ڈالنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب میں ہندوستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، میرا جواب اس پس منظر میں ہوگا، اس لیے اس کو مطلق طور سے جنرل نہ مانا جائے. ہندوستان میں جو ابھی ماحول ہے، میرا جواب اس پس منظر میں ہے. یہ اس کو میں قطعاً بھی جائز نہیں سمجھتا ہوں، اور اس کے کئی سارے اسباب ہیں. سب سے اہم سبب جو ہے کہ عورتوں کے پردے کا جو مسئلہ ہے، یہ مکمل طور سے تحریم الوسائل کے باب سے ہے. تحریم الوسائل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ وسیلہ جو کسی حرام کام کا فتنے کا سبب بننے والا ہو، پردے کے باب میں اس وسیلے سے منع کیا جائے گا. بدقسمتی سے ہندوستان میں پردے کا جو مفہوم سمجھ لیا گیا ہے وہ یہ کہ عورت نے برقع پہن لیا، کالا کپڑا اوڑھ لیا، اس کے بعد وہ چاہے جہاں پر جائے سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالے، کسی سے بات کرے، اپنی آواز لوگوں کو سنائے، کوئی دقت نہیں ہے. یہ پردے کا مطلب سمجھ لیا گیا ہے. جبکہ ہماری شریعت میں پردے کا مفہوم قطعاً یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کالا کپڑا اوڑھ لیا تو پردہ ہو گیا، بالکل بھی نہیں. اس پہ میں کئی بار بات کیا ہوں تفصیل سے، ان ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. بس مختصر یہ سمجھیں کہ جہاں پر بھی عورت کا جانا، عورت کا دکھنا، عورت کا بولنا فتنے کا سبب بننے والا ہے، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہو. چاہے چہرہ کھول کے جا رہی ہے تو فتنہ ہو رہا ہے تو جو ہے اسے منع کیا جائے گا. اگر برقع اوڑھ کے بھی کسی ایسی جگہ جا رہی ہے جس سے فتنہ ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے تو اسے بھی منع کیا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ اس نے چہرہ ڈھک لیا تو اب وہ جو چاہے کرے، بالکل نہیں. اسی طرح سے آواز کا بھی مسئلہ ہے. جہاں پہ اس کی آواز فتنہ بننے والی ہے وہاں پر بھی اسے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مطلق طور سے پردے کے مسائل محرم تحریم الوسائل ہیں. یہ مقصود اور غایت نہیں ہے. عورتوں کو چھپا کر کے رکھنا یہ مقصود اور غایت نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے اس فتنے سے روکنے کا جو کہ حرام ہے. اب اس جو موجودہ سیناریو ہے اس میں آپ دیکھیے، عورتیں جو سوشل میڈیا پر اپنے کلپس بنا کر کے لوڈ کرتی ہیں، اپلوڈ کرتی ہیں، اور جیسا کہ سائل نے بتایا بھی کہ ان کو کمنٹ چاہیے، لائک چاہیے، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہمارے پیٹ کا سوال ہے. بھائی پیٹ کا سوال ہے تو دین کو استعمال مت کیجئے نا پیٹ کے لیے، اور بھی طریقے ہیں. آپ دین کو درمیان میں کیوں لا رہے ہیں؟ آپ ایک سیکولر ملک میں ہیں، وہاں پہ تو آپ کو آزادی ہے، تو کم سے کم دین کو معاف کیجئے. تو بہرحال یہ قطعاً بھی کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، اور یہ فتنے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اور اس کو میں اس ناحیے سے دیکھتا ہوں کہ دعوت کا جو کام ہے ابھی اس کو ایک گلیمر کا سامان بنا لیا گیا ہے. ایک کوئی آتا ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر یا کسی بھی جو ہے پلیٹ فارم پر، تو جیسے لائم لائٹ کا مسئلہ ہے، اس کو لائم لائٹ میں آنا ہے، گلیمر چاہیے، اس کو جو ہے کمنٹ چاہیے، اس کو لائک چاہیے، اس کو شیئر چاہیے، اس کو تعریفیں چاہیے، اور اس کو مشہور ہونا ہے. تو عورتیں جو کمزور ایمان کی ہیں تو انہیں کیوں پیچھے رہنا ہے؟ انہیں بھی یہ ساری چیزیں چاہیے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ دعوت یہ گلیمر نہیں ہے، دعوت یہ دین کا کام ہے. اور عورتوں اور مردوں کے ہماری شریعت نے کچھ دائرے اور حدود بنائے ہیں. اگر عورت کو دعوت کا کام کرنا ہے تو اس حدود اور دائرے کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. بے شک اس کے لیے مجال کھلا ہوا ہے، اپنے گھر میں دعوت کا کام کرے، خاندان میں دعوت کا کام کرے، اپنے پڑوس میں عورتوں کے ہاں دعوت کا کام کرے. پہلے خود اپنے آپ پر دعوت کا کام کرے نا. وہ دعوت کا کام کیسے کر رہی ہے؟ اجنبی مردوں کے سامنے اپنی آواز لے کر کے آ رہی ہے. ظاہر ہے دیکھیے، عورت کی آواز کا اس وقت پردہ ہے جب وہ آواز نیچرل آواز سے باہر نکلنے لگے، تو عورت کی آواز کا پردہ ہے. کسی بھی صورت میں اگر وہ آواز فتنہ بننے والا ہے تو پردہ ہے.
اب کوئی عورت بہت اچھی اسپیکر ہے, اچھے سا خوبصورت سا برقع پہن کر کے خوبصورت سی آواز میں لوگوں کے سامنے آ رہی ہے, کیسے کہیں گے فتنہ نہیں ہے؟ تو جہاں پر بھی وہ فتنہ بننے والا ہے, اس کی آواز یا اس کا برقع, اس کا انداز, اس کا اسلوب, اس کا اسٹائل, جہاں پر بھی فتنہ بننے والا ہے, ان سب کا پردہ ہے. تو لہٰذا موجودہ پس منظر میں عورتوں کا اس طرح سوشل میڈیا پر آنا, چاہے اپنی آواز کے ذریعہ, ویڈیو کے ذریعہ یا آڈیو کے ذریعہ, یہ میں بالکل بھی اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں جو ابھی حالات بنے ہوئے ہیں. بہت شکریہ شیخ. اچھا دوسرا سوال بھی تھا شیخ ان کا, والدین کی پراپرٹی میں 2 بہنوں کا نام نہیں ہے, جو پیپرز بنتے, کاغذات بنتے 7/12 میں, تو وہ پوچھ رہے تھے ان کو بھی پراپرٹی میں حصہ ملے گا نا؟ دیکھیے جو بھی ورثہ ہیں ان سب کو حصہ ملے گا. پیپر تو ایک رسمی چیز ہے, اس میں چاہے نام ہو یا نہ ہو, جو ورثہ ہیں ان سب کو حصہ ملے گا, جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے. جی جزاک اللہ, جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں سسٹر سمیہ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر سمیہ, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک ہسبینڈ وائف تھے, انہوں عمرہ کو جا کر آئے اور ان کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے, ایک 6 سال کی, ایک 2 سال کی. مگر وہ جو عمرہ کر کے آنے کے بعد بتائے کہ وہ صفا مروہ کے پہاڑ پر نہیں گئے, خالی اس کا طواف کر کے آ گئے. کیا ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا؟ عمرہ کے 3 ارکان ہیں. عمرہ کے 3 ارکان ہیں. ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوٹ گیا کسی عبادت میں, چاہے جان بوجھ کر کے چھوٹا یا غلطی سے چھوٹا, اگر وہ ایک بھی رکن چھوٹ گیا تو وہ عبادت نہیں ہوگی. یہ رکن کا ڈیفینیشن ہے کہ اس کے بغیر عبادت نہیں ہوگی. عمرہ کے 3 ارکان ہیں. پہلا رکن ہے نیت کرنا, جس کو کہ عربی میں احرام کہا جاتا ہے. احرام کا مطلب بہت سارے لوگ کپڑا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کپڑا پہن لیے وہ احرام ہے. نہیں, احرام کا مطلب ہوتا ہے نیت الدخول فی النسک, یعنی نسک میں داخل ہونے کی نیت کرنا. تو پہلا رکن ہے احرام, یعنی نسک میں یا عمرے کے اعمال میں داخل ہونے کی نیت کرنا. دوسرا رکن ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا 7 چکر, یہ دوسرا رکن ہے. تیسرا رکن ہے السعی بین الصفا والمروہ, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. تو اگر کسی نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کیا ہے تو اس کا عمرہ نہیں ہوا. جی جی سسٹر. جی شیخ معلوم ہو گیا. میرا اور ایک سوال ہے شیخ, کر لوں؟ جی بولیے بولیے. شیخ میں جب نماز پڑھنے کھڑتی ہوں, میرا لڑکا 13 سال کا ہے, وہ مینٹلی ریٹارڈیشن ہے. میں جب نماز پڑھنے کھڑتی ہوں کبھی کبھار وہ سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے, تو میں تھوڑی دیر تو وہ جگہ پہ سے ہٹ کر بازو کھڑ کے نماز پڑھ لیتی ہوں. تو میں یہ نماز کے دوران ایسا کرنا صحیح ہوگا کیا شیخ؟ بالکل. دیکھیے نماز کے دوران ہر وہ حرکت جو نماز کی مصلحت کے لیے ہے وہ حرکت کرنا جائز ہے. یہ اصول یاد رکھیں. نماز میں اصلاً تو حرکت کرنا منع ہے. ابھی کسی دن یہ سوال آیا تھا اس ٹائپ کا ایک, نماز کے اندر اصلاً حرکت کرنا منع ہے, کم حرکت بھی زیادہ حرکت بھی. لیکن جو حرکت نماز کی مصلحت کے لیے ہو, نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہو, کسی واجب کو پانے کے لیے ہو, کسی حرام کو چھوڑنے کے لیے ہو, بہرحال نماز کی مصلحت میں ہو, تو وہ حرکت کرنا جائز ہے. اب اگر سامنے آ کر کے بچہ بیٹھ گیا تو آپ کو نماز پڑھنے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے, سجدہ نہیں کر سکتے یا ویسے ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے یا اس مفسدت سے بچنے کے لیے حرکت کرنا آپ کے لیے یہ نماز کی مصلحت ہے. تو لہٰذا اس جگہ سے ہٹ جانا, آگے پیچھے ہو جانا, دائیں بائیں ہو جانا, یہ جائز ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اور دیکھیے اس کی دلیل میں آپ کو ایک دلیل بھی ذکر کر دوں یہاں پہ. جی شیخ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کئی بار کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک آپ نے نماز میں جوتی کو اتار دیا. تو صحابہ کرام نے بھی اتار دیا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میری جوتی میں نجاست لگی ہوئی تھی, مجھے فرشتے نے بتایا تو میں نے اتار دیا. ظاہر ہے جوتی کو اتارنے میں حرکت کرنی پڑے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کھڑے کھڑے آپ اتار سکتے ہیں. پاؤں کو حرکت دینی ہوگی, جسم کو حرکت دینی ہوگی. لیکن یہ حرکت ضروری تھی کیونکہ نجاست کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ حرکت نماز کو بچانے کے لیے ہے, نماز کی مصلحت کے لیے ہے.
اس طرح کے اور بھی ادلہ ہیں جہاں پہ باقاعدہ نماز کے اندر حرکت کرنا ثابت ہے نماز کی مصلحت کے لیے. تو اگر اس مصلحت کے لیے ہے نماز کی تو حرکت کرنا جائز ہے, یہاں تک کہ حرکت کثیر بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر صاحب. رئیس انصاری نہ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کل کے لیے معذرت چاہتا ہوں, کل ذرا جذباتی ہو گیا تھا میں نے جی زیادہ نازیبا سی باتیں کر دیا. وہ جی یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور الحمد شریف جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لیے, وہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی شیخ, کیا مطلب اتحیات میں کبھی غلطی سے اتحیات میں بیٹھ کر کے کبھی غلطی سے سورہ فاتحہ پڑھ لے کوئی تو سجدے سہو کرنا پڑے گا کیا؟ جی بالکل پڑھنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کیا ہے. تشہد کی حالت میں سورہ فاتحہ نہیں ہے. اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا وہاں پہ تو آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو جو کرنا ہے نماز سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے کیا سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے؟ کیونکہ کل شیخ بتا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد میں کسی بھائی نے سوال کیا تھا, کیونکہ میں نے شیخ ابو زید ضمیر کا نماز کا طریقے میں سنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نماز کے باہر نکلنے کے بعد سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے, نماز کے اندر رہ کر سجدہ سہو کیا جاتا ہے. تو وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گئی تھی کہ کل شیخ بتا رہے تھے کہ سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا ہے. ہاں, شیخ نے بتایا تھا کہ زیادتی کی ہے تو اس کے لیے دیکھیے شیخ نے ایسا نہیں بتایا ہوگا, آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی. تو کیا میں تفصیل کروں شیخ یا کل تفصیل آ چکی ہے؟ نہیں کر دیجئے شیخ, تھوڑا سا تفصیل مکمل نہیں آئی تھی آپ جیسے کرتے ہیں. دیکھیے غور سے سنیے, بہت آسان ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو حفظ ہو جائے گا, تھوڑا سا کبھی نہیں بھولیں. میوٹ کر رہا ہوں رئیس بھائی آپ کو, آپ غور سے سنیں شیخ کی بات. جی شیخ. دیکھیے سجدے سہو کرنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں. پہلا تو یہ کہ نماز کے اندر کوئی زیادتی ہو, کوئی اضافہ ہو جائے, کوئی زائد چیز آپ نے نماز میں کر دیا تو اس پر سجدے سہو کرنا ہوتا ہے. دوسرا سبب ہوتا ہے نماز کے اندر کوئی چیز کم ہو گئی تو اس پر سجدے سہو کرنا ہوتا ہے. اور تیسرا سبب ہے کہ نماز کے اندر کہیں پر آپ کو شک ہو گیا, اس پر سجدے سہو کرنا ہوتا ہے. تو یہ 3 ریزن ہوتے ہیں, ان میں تفصیلات بھی ہیں, ان تمام تفصیلات میں میں نہیں جاؤں گا, میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. تو پہلا سبب زیادتی, دوسرا سبب کمی, تیسرا سبب شک. ان 3 اسباب کی بنیاد پر سجدے سہو کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو تینوں اسباب ہیں, ان تینوں اسباب میں الگ الگ طریقہ ہے سجدے سہو کرنے کا. اگر نماز کے اندر کوئی زیادتی ہو گئی, چاہے آپ نے سنت کی زیادتی کیا, واجب کی زیادتی کیا, کسی بھی رکن کی زیادتی کیا, اگر نماز کے اندر کوئی چیز آپ نے زائد کر دیا تو آپ کو سجدے سہو یہ سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے. سجدے سہو سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھا یا نماز پڑھائی 4 رکعت والی نماز. آپ نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا, 2 رکعت پڑھ کے آپ نے غلطی سے بھول کر کے سلام پھیر دیا. تو صحابہ کرام نے ٹوکا نہیں وہاں پر, کیونکہ وہ نبی ہیں, انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے ایسا ہی کوئی حکم نازل ہوا ہو. تو کچھ صحابہ کرام تو مسجد سے نکل بھی گئے. کچھ صحابہ کرام وہاں پر تھے لیکن پوچھنے کی ہمت کسی کو نہیں ہو رہی تھی. ایک صحابی تھے جن کا ذوالیدین, جن کو کہا جاتا ہے ذوالیدین نام تھا. تو وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نماز کے اندر کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ مطلب پوچھنے کا انداز بھی ان کا انتہائی ادب والا ہے. انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بھول گئے, انہوں نے کہا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تو نماز میں کمی کی گئی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو پتا ہوتا کہ میں بھولا ہوں تو بھولتے کیسے؟ تو آپ نے کہا نہ تو میں بھولا ہوں نہ تو کمی کی گئی ہے. تو دوسرے صحابہ کرام تھے, ان سب لوگوں نے گواہی دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز اور پڑھائی. 2 رکعت نماز پڑھا کے تشہد کر کے آپ نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے سہو کیا اور سلام پھیرا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کیا.
اس کی وجہ یہ تھی کہ نماز کے اندر زیادتی ہو گئی. اب کئی لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہاں پر تو کمی ہوئی ہے, 2 رکعت ہی پڑھا, یہ کمی ہے. تو دراصل یہ کمی نہیں ہے, یہ جو کمی تھی اس کمی کو تو پورا کر لیا گیا. بھائی 2 رکعت پڑھے تھے, 2 رکعت بعد میں پڑھے تو یہ کمی تو پوری ہو گئی. یہاں پر زیادتی یہ ہے کہ ایک نماز کے اندر ایک ہی بار سلام ہوتا ہے, یہاں پر 2 بار سلام پھیرا آپ نے, ایک 2 رکعت پڑھ کے, دوسرا سلام 4 رکعت پڑھ کے, تو ایک ہی نماز کے اندر 2 سلام ہو گیا. تو یہاں پہ زیادتی ہو گئی. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کیا. تو یہ پہلی صورت ہوئی کہ نماز میں اگر اضافہ ہو جائے تو سجدے سہو یہ سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے. دوسرا جو سبب ہے سجدے سہو کا وہ ہے نماز میں کمی ہو جانا. نماز میں کمی ہو جانا, اگر نماز میں کمی ہو جائے تو یہاں پر سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے جو پہلا تشہد ہے یعنی 2 رکعت کے بعد والا تشہد وہ غلطی سے آپ نے نہیں کیا اور فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. پہلا تشہد چھوٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یاد آیا, ظاہر ہے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا ہوگا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کمپلیٹ ہو گئی 4 رکعت تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدہ کیا, اس کے بعد سلام پھیرا, 2 سجدے سہو کیا, کیونکہ یہاں پر کمی ہو گئی تھی. تو اب نماز میں کہیں پر کوئی بھی کمی ہوگی تو ہم سجدے سہو یہ سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے. تو یہ دوسرا ریزن ہے سجدے سہو کا اور اس کا طریقہ. تیسرا ریزن یا تیسرا سبب ہے سجدے سہو کا نماز میں شک ہو جانا. کئی دفعہ ہمیں نماز میں شک ہو جاتا ہے کہ ہم نے 2 رکعت پڑھا ہے کہ 3 پڑھا ہے, ہم نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, شک ہونے لگتا ہے. تو شک کی 2 صورتیں ہیں, شک کی 2 صورتیں ہیں. ایک شک ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا رجحان ایک طرف زیادہ ہوتا ہے, جیسے ہمیں شک ہوا کہ ہم نے 2 پڑھا ہے کہ 3 پڑھا ہے, پھر ہمارا دماغ اس بات کی طرف زیادہ جا رہا ہے کہ نہیں ہم نے 2 ہی پڑھا ہے, زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم نے 2 پڑھا ہے, 3 کے بارے میں شک ہو رہا ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں جدھر ہمارا رجحان زیادہ جا رہا ہے اسی کو سچ ماننا ہے, اسی کو سچ مان کر کے اسی کی بنیاد پر نماز کو آگے بڑھانا ہے. اور سجدے سہو کیا کرنا, کب کرنا ہے؟ سجدے سہو سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے. اس کو تحری کہا جاتا ہے کہ انسان نے کوشش کیا, اس کا رجحان ایک جانب گیا, اس کو سچ مان کر کے نماز کمپلیٹ کیا اور سجدے سہو وہ بعد میں کرے گا. اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. شک کی دوسری صورت ہے کہ انسان کو کا شک ایسا ہو جائے کہ بالکل سامنے اندھیرا ہو, کچھ نہیں پتا, دونوں طرف 50-50 ہے, مطلب کچھ بھی کسی طرف اس کا رجحان نہیں جا رہا, کچھ پتا نہیں اسے. ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ؟ ایسی صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنَ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس پر یقین ہو اس پر بنا کرے. یقین کیسے ہوگا؟ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شک ہے, دوسری طرف یقین کیسے کہہ رہے ہیں؟ یقین کا مطلب یہ ہے جیسے مان لیجئے کسی کو 2 اور 3 کے درمیان شک ہوا اور بہت بری طرح بھینکر شک ہوا اس کو, اب وہ کیا کرے؟ اب جب 2 اور 3 کے درمیان شک ہے تو ظاہر ہے 2 والا تو یقینی ہے, 2 میں تو شک ہی نہیں ہے کہ 2 ہم نے پڑھا ہے, شک جو ہے 3 کے بارے میں. تو اب اس کو وہ 2 مان لے گا, یعنی جو کم عدد ہے اس کو مان لے گا اور اسی بنیاد پر نماز کو پوری کرے گا. اس کے بعد ثم لیسجد سجدتین للسہو, پھر وہ 2 سجدہ کرے گا سجدے سہو, اس کے بعد پھر وہ سلام پھیرے گا, یعنی سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدے سہو کرے گا جہاں پہ تحری کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ سجدے سہو کے اسباب ہیں, موٹے طور پر 3 اسباب ہیں, تفصیل کریں گے تو 4 اسباب بنیں گے, اور کہاں پر کس سبب کی بنیاد پر کہاں سجدے سہو کرنا ہے یہ اس کی تفصیل ہے. باقی 1-2 باتیں اور یہاں بتاؤں گا ضروری جو اسی سے متعلق ہیں, کہیں پر کنفیوژن نہ ہو جائے. وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ اگر کمی ہوگی تو سجدے سہو وہ پہلے کرے گا. ابھی آپ کے سوال کا جواب یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا, یہ فل اسٹاپ لگا لیجئے, یہ جو بتا رہا ہوں یہ اضافی چیز ہے جی. اگر کمی کیا تو سجدے سہو وہ سلام سے پہلے کرے گا, لیکن یہاں پر ایک بات جاننا ضروری ہے کہ اگر وہ کمی سنت کے اندر ہوئی ہے تو کوئی سجدے سہو نہیں کرنا ہے.
کیونکہ سنت چھوٹنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اور اگر وہ کمی واجب کے اندر ہوئی ہے تو اسے سجدے سہو کرنا ہے، یعنی واجب کا نقصان اس کو جبر کر دے گا سجدے سہو. لیکن اگر وہ کمی رکن کے اندر ہوئی ہے، ایسی صورت میں اسے سجدے سہو تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس رکعت کو دوبارہ پڑھنا ہے جس رکعت کے رکن کے اندر کمی ہوئی ہے. جیسے مثال سے سمجھیں، کسی آدمی نے کسی رکعت میں رکوع نہیں کیا، رکوع یہ رکن ہے، کسی رکعت میں رکن نہیں کیا، مان لیجئے نماز پڑھ رہا ہے، دوسری والی رکعت میں اس نے رکوع نہیں کیا، بھول گیا. اب اگر وہ رکوع چھوڑ دیا تو اس کا مطلب وہ رکعت ہی نہیں ہوئی. اب وہ 2 رکعت نہیں ہوئی اس کی، اس کو 1 رکعت مانے گا. اب اس کو 1 رکعت مان کے آگے وہ 3 رکعت پڑھے گا. تو اگر وہ رکن بھولا ہے تو 2 کام کرنا، ایک تو جس رکعت میں رکن کو بھولا ہے اس رکعت کو کمپلیٹ کرے گا، اس کو کالعدم مانے گا اور دوسری نئی رکعت پڑھے گا اس کی جگہ پر، اور دوسرا وہ سجدے سہو کرے گا. تو اس لیے سنت واجب اور رکن کے درمیان اس فرق کو سمجھیں. سنت چھوڑنے پر کوئی سجدے سہو نہیں ہے، جو ہے واجب چھوڑنے پر سجدے سہو ہے، اور رکن چھوڑنے پر سجدے سہو بھی ہے، اور اس رکن والی رکعت کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے. جی بہت شکریہ شیخ. جی رئیس بھائی. میں جی بھائی، بہت زیادہ تفصیل سے میں سمجھ نہیں پایا تو ریورس کر کے سن لوں گا. ایک بار میں سمجھ میں نہیں ایک بار میں آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، وہ ایک بار میں آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، 1 سے 2 بار آپ کو سننا پڑے گا. شیخ یہ جو تھا نا وضو جیسے ہم کرتے ہیں نا، وضو کرنے کے بعد میں جیسے کہ ایک بندہ میرے کو بتا رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی مذاق لگی اس کی بات، کہ بولے وضو کر کے ہم نکلے اور ہوا نکل گئی تو وضو کیونکہ گیلا ہے، اعضاء ہمارے گیلے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹا. اگر وضو ہم نے خشک کر لیا ہے اور ہوا نکل گئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا کر کے مجھے بتا رہا تھا، اس کو دلیل مانگا تو دلیل نہیں دیا اس نے. بالکل غلط ہے، اس کی جانب توجہ مت دیجیے، اس کی جانب توجہ مت دیجیے، اس کا وضو ٹوٹ گیا. یہ وضو کے جیسے غسل کے شیخ نے اس دن بتائے تھے کہ 1 فرض ہوتا ہے، تو وضو کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ اس سوال میں بھی اتنا ہی تفصیل کرنا ہوگا جتنا میں نے پہلے کیا. میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو وضو کے جو فرائض ہیں. دیکھیے، آپ کو بسم اللہ کرنا ہے. جی. بسم اللہ کے بعد آپ کو، میں فرائض بتا رہا ہوں، سنن نہیں بتا رہا ہوں. جی جی. بسم اللہ کرنا ہے آپ کو. اس کے بعد آپ کو چہرہ دھونا ہے. چہرہ دھونے میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں بھی شامل ہیں. اسی لیے آپ عام طور سے فقہا کو دیکھیں گے کہ چہرے کا ذکر کریں گے تو ناک کو اور منہ کو اگنور کر دیں گے کیونکہ وہ اسی کے اندر داخل ہے. اس کے بعد آپ کو دونوں ہاتھ دھونا ہے کوہنیوں تک. کوہنیوں تک مطلب کوہنیوں کو لے کر کے دھونا ہے. یہاں پر ایک چیز اور بتاؤں گا میں ہاتھ کے دھونے کے سلسلے میں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو جب ہاتھ کو انہوں نے دھویا تو کوہنی تو اس کو کہتے ہیں نا جو جوڑ ہوتا ہے، جی، انہوں نے بالکل اوپر تک، یہاں ہاتھ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے کیا بولتے شیخ اس کو، کندھے تک. ابت کا لفظ آیا ہے. ابت مطلب جو نیچے کندھے کے نیچے کا جو حصہ، ہاں بغل. ابت، انہوں نے ابت تک دھویا ہاتھ کو. تو کسی نے ان کو دیکھا تو اس پر انہوں نے جو ہے ٹوکا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس حدیث کی جانب اشارہ کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہماری امت قیامت کے دن آئے گی تو اس کے جو اعضائے وضو ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی جانب اشارہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ لفظ بھی ہے، فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ، اپنی چمک کو بڑھاؤ. تو انہوں نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ زیادہ دور تک دھوئیں گے تو یہ چمک زیادہ دور تک ہوگی. تو یہ ان کا اجتہاد تھا. اس کو یہاں پر بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں تک یعنی ابت تک، بغل تک دھونا یہ سنت ہے. نہیں، یہ سنت نہیں ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا اپنا، کسی اور صحابی سے یہ منقول نہیں ہے، یہ ان کی اپنی سمجھ تھی. لہٰذا سنت کوہنیوں تک دھونا ہی ہے. تو بہرحال کوہنیوں تک ہاتھ کو دھونا ہے. اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، سر کے مسح کے ساتھ کان کا بھی مسح کرنا ہے. اس کے بعد دونوں پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں کے اوپر تک دونوں پاؤں کو دھونا ہے.
یہ فرائض وضو ہیں. اس طرح سے آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ رئیس صاحب، امید ہے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے آپ کے سوالات کے. جی جی نہیں 5 ہو گئے شیخ. جی یہ فرائض بھائی 5 ہو گئے. میں نے گنا نہیں ہے. اب آپ نہیں قرآن کے آپ نے اندر بسم اللہ کہا، چہرہ دھونے کا کہا، کونیوں تک ہاتھ دھونے کا کہا، 3 ہو گئے. اور جو مسا کرنا تھا 4، اور پیر دھونے کے بعد میں 5. 5 بالکل. جی اب جی اگر ٹھیک ہے. ناک کو اور منہ کو الگ سے ذکر کریں گے تو 7 ہو نہیں جائے نہیں گا. آپ نے بتا دی کہ وہ چہرے کے ساتھ میں آ گیا. اور شیخ کیسا معلوم ہے آپ نے وہ جو غسل کا ایک فرائض بتائے تھے، کیونکہ ابھی پہلے ہم لوگ تبلیغ رئیس جماعت بھائی میں آپ کسی اور دن آ جائیے، ابھی کافی سوالات ہو گئے آپ کے. معذرت، اصل میں ہم لوگ 2 ہی لیتے ہیں، آپ کے تقریباً 3-4 سوالات ہو گئے، تو آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم میں لے لیں گے. ٹھیک ہے بہت انشاءاللہ. شکریہ السلام رئیس. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ دانش کو جوائن کر رہا ہوں. دانش آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم میرا السلام ورحمۃ سوال یہ ہے کہ کسی جی نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، جیسے کہ یوٹیوب پہ یہ شارٹس کا آپشن ہوتا ہے، شارٹ ویڈیو دیکھنا. اس نے قسم کھا لی اللہ کی کہ میں مطلب صرف وہ اور اللہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا. اس نے قسم کھائی جی اللہ کی کہ اب میں نہیں دیکھوں گا. پھر بھی کبھی اس نے دیکھ لی، اور یہ ایک بار نہیں 2-3 بار ہو گئے، تو کیا 2-3 بار کفارہ اس کا ادا کرے گا یا ایک بار میں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے سر؟ بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ کسی نے کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائی، اس کے بعد اس نے اسی کام کو 2-3 بار کر لیا، تو وہ جی کفارہ کتنی بار دے گا؟ اس کا جواب، یہ اختلافی مسئلہ ہے، مگر اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ وہ کفارہ صرف ایک کفارہ دے گا. اس کی اصل میں 2 شکلیں بنتی ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ اس نے جو قسم کھایا تھا کہ میں یوٹیوب میں شارٹس نہیں دیکھوں گا، اس نے ایک بار دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے کفارہ ادا کر دیا. کل کو پھر اس نے دیکھا، پھر وہ کفارہ دے گا. اگر اس نے کہا تھا کبھی نہیں دیکھوں گا، اگر اس نے کفارہ پہلے ادا کر دیا ہے، دوبارہ پھر قسم کھایا، پھر اس نے قسم توڑا، تو پھر دوبارہ کفارہ دے گا. لیکن اگر اس نے قسم کھایا ہے، قسم کو توڑا 1 بار نہیں 10 بار، سیم قسم کو 10 بار توڑا، ابھی تک کفارہ نہیں دیا ہے کوئی، تو ایسی صورت میں ایک ہی کفارہ دے گا. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ الکفارات تتداخل. اگر ایک ہی چیز کے کئی کفارے ہیں، ابھی ادا نہیں کیے گئے ہیں، تو ان میں تداخل ہوگا، سارے کفارے ایک ساتھ داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے شیخ. جی دانش بھائی. شکریہ سر. جی ایک اور کفارہ سوال کیا تھا. ہوتا ہے؟ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کمنٹ میں، کفارہ کیا ہوتا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ. وعلیکم. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکین کو کھانا کھلائیں، وہ کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں. یا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ کپڑا پہنائیں. کون سا کپڑا؟ جو کپڑا آپ کے سماج میں چلتا ہے. یا تو پھر آپ ایک غلام کو آزاد کریں، جو کہ آپ کے ہاں یہ آپشن ہے ہی نہیں. تو جی پہلے نمبر پر یا تو کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنائیں. ان دونوں میں آپ کو اختیار ہے، جن کو فقہا کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ شروع کے جو 3 آپشنز ہیں وہ الگ تخیر ہیں. الگ تخیر کا مطلب تینوں میں آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں آپ سلیکٹ کر لیں. اگر ان تینوں میں سے کسی کی استطاعت آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے ایک چوتھا آپشن ہے، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. اگر ان تینوں میں سے کسی کی استطاعت آپ کی نہیں ہے تو پھر 3 دن کا آپ کو روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر دانش بھائی، بارک اللہ فیکم. ایک اور سوال تھا. ہاں بولیے، جلدی سے پوچھ لیجیے. نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور اس میں دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں کوئی گیا، تو کیا وہ اللہ اکبر بولتے سیدھا اسی حال میں چلا جائے گا، یا پھر اسے ہاتھ پہلے باندھنا پڑتا ہے پھر اللہ اکبر بولتے اس حال میں جانا ہے؟ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں صحیح بات جو اصولوں کی روشنی میں صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو مسبوق ہے جب وہ نماز میں پہنچے گا تو تکبیر تحریمہ تو اسے بولنا ہی ہے، یعنی اللہ اکبر، کیونکہ اس کے بغیر تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا، یعنی اس کی نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی.
तो उसे स्टार्टअप तो लेना ही होगा, तो तकबीर तहरीमा तो आपको कहना ही है। अब जब आपने तकबीर तहरीमा कह दिया, अब आप क्या हो गए? अब आप हो गए इमाम के मामूम, मुक्तदी हो गए। मुक्तदी को क्या हुक्म दिया गया है? मुक्तदी को हुक्म यह है कि इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिह, आपके लिए इमाम इसलिए बनाया गया है ताकि आप इमाम की इत्तिबा करें। अब जैसे ही आपने अल्लाहु अकबर कहा, अब आपके ऊपर इमाम की इत्तिबा करना लाजिम हो गया। अब इमाम जिस भी हालत में है, आपको उसी हालत में फौरन चले जाना है। आपको ना तो तकबीर कहना है, दूसरी तकबीर नहीं कहना। पहली तकबीर तो जरूरी है, उसके बगैर नमाज में दाखिल ही नहीं होंगे। आपको दूसरी तकबीर कहनी नहीं है रुकू में जाने के लिए या सजदे में। इमाम मान लीजिए रुकू में है या सजदे में, तो जहां पर इमाम है आप वहीं पर जाकर के इमाम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर अब इमाम की इत्तिबा जरूरी है। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अभी इमाम नहीं कर रहा है, तो गोया कि आप इमाम की मुखालफत कर रहे हैं। अब इमाम तो सजदे में है, अब यहां पर अगर आप सजदे में जाने के लिए अलग से तकबीर कह रहे हैं, तो इमाम तो तकबीर नहीं कह रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं सजदे में कैसे जाऊंगा बगैर तकबीर कहे हुए, तो भाई इसका जवाब ये है कि सजदे से पहले वाली जो तकबीर है वो ऑलरेडी आपकी छूट चुकी है। जो चीज आपकी छूट चुकी है उसको कैसे पाएंगे आप? तो उसको आपको करना ही नहीं। आपको नमाज कहां से मिल रही है? आपको नमाज सजदे से मिल रही है, तो आपको सजदे से ज्वाइन करना है। उस चीज को पाना ही नहीं है जो छूट चुकी है पीछे। अब कोई अगर ये पूछे कि भाई तकबीर तहरीमा भी तो छूट चुकी है, तो इसका जवाब ये होगा कि तकबीर तहरीमा गर्चे छूट चुकी है, लेकिन उसके बगैर नमाज में दाखिल ही नहीं हो सकते। लिहाजा इमाम का मुक्तदी बनने के लिए उस तकबीर को कहना ये आपकी मजबूरी है, इसलिए उस तकबीर को कहेंगे। बाकी और कोई तकबीर नहीं कहेंगे, डायरेक्ट आप इमाम के साथ चले जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शेख। इसमें हाथ वगैरह बांधना नहीं है, सीधा वहीं चले जाना है ना सिर्फ? जी जी, सीधा वही बोलना पूछिए, आप कहिए अल्लाहु अकबर, इमाम जहां पे है वहां चले जाइए डायरेक्ट। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है रमदान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। रमदान, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो मैं पिछली बार आया था, तो हमने इस गुफ्तगू के दौरान यहाँ पर वक्फ किया था कि आपने कहा कि इब्न तैमिया जैसा पहाड़ ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि बिदअती कहे अब्दुल्ला बिन उमर को। मैं वही हूँ जी। जी जी जी, अब मैंने इसका हवाला लेके आए होंगे शायद। जी, हवाला है मकतबत शामिला, जो इन्होंने शरह लिखी इसकी, जो वो फिक्र अकीदे की गुमराहियां सिरात मुस्तकीम के तकाजे, जो इक्तिदा सिरात मुस्तकीम की इन्होंने शरह लिखी। किसने लिखी है? किसने? आराम से थोड़ा आराम से बोलें, आराम से। किसने शरह लिखी है? जी, शरह नहीं है ये, मतलब आप खोले मकतबत शामिला। अरे एक सेकंड, वो जो किताब आपके सामने है इक्तिदाउ सिरातिल मुस्तकीम है, या उसकी शरह है, या उसका तर्जुमा है, क्या है वो? जी, तर्जुमा है इक्तिदाउ सिरातिल मुस्तकीम का। मुतरजिम कौन है? जी 2 मिनट। जी तर्जुमा, जी मैं बस अरबी इबारत भी है। हाँ, वो अरबी इबारत बताइए ताकि मैं उसको सर्च करूं। जी, आप लिखे इक्तिदा सिरात मुस्तकीम मकतबत शामिला से निकली है 203 नंबर, पेज नंबर। अरे वो इबारत बताइए, इबारत पढ़ लीजिए ना भाई, जो अरबी शामिला मेरे सामने है, आप फिक्र मत करें, शामिला मेरे सामने है, आप इबारत पढ़िए। जी, अरबी मुझे उसमें पढ़नी नहीं आती, उसमें ज़बर ज़ेर नहीं आते ना, इसलिए। तो ऐसा है शेख, किसी और को लीजिए, वक्त जाया कर रहे हैं हमारा। एक काम कीजिए भाई, आपको असल में कैसा है ना जी, उर्दू पढ़ो। एक काम कीजिए, सुनिए, आप एक काम कीजिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है ना, उस पर स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिए अभी मुझे, और इसके फौरन बाद 9:30 बजे से हमारी दूसरी स्ट्रीम है जिसमें हमारे पास 3 घंटे होते हैं, तो आप उसमें तशरीफ लाइए। एक देखिए, एक बात मैं आपको नसीहत बताऊंगा जी कि अक्लमंद इंसान वो है ना जिसको अपनी हैसियत पता होती है, अपनी हैसियत से ऊपर की बात वो नहीं करता है। आपको अरबी इबारत पढ़नी नहीं आती है, जाहिर है जब पढ़नी नहीं आती है तो समझना तो बहुत दूर की बात है। इब्ने तैमिया जैसे इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं,
تو کم سے کم یا تو اتنا اپنا علم اس حد تک لے جائیے کہ آپ ان کی عبارتوں کو سمجھ سکیں. اور آپ ابن تیمیہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنی بڑی بات کہ کسی صحابی کو بدعتی کہہ رہے ہیں وہ, اور آپ وہ عبارت نہیں پڑھ سکتے. آپ اردو ترجمہ پڑھ کر کے یہاں پہ آئے ہیں استدلال کرنے, تو آپ کم سے کم وہ عبارت لے کے آئیے, ہم دیکھیں. ظاہر ہے ابن تیمیہ کوئی نبی نہیں ہے. اگر ابن تیمیہ کے ہاں کوئی غلط بات ہوگی تو ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم اس سے بری ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابن تیمیہ پر الزام نہیں لگنا چاہیے نا, جی میں عبارت نہیں پڑھتا ہونا ہوں. چاہیے. ابھی اصل میں وقت ہمارے پاس نہیں ہے بھائی. آپ نیکسٹ اگلی والی جو اس کے بعد والی ہماری اسٹریم ہوتی ہے نا اظہار حق, آپ اس میں آئیے انشاءاللہ 9:30 بجے سے وہ اسٹریم ابھی چالو ہوگی تھوڑی دیر میں, تو اس میں بات کر لیں گے. ابھی اصل میں عشاء کا وقت ہو گیا ہے, شیخ کی نماز چھوٹ جائیں گے. اور ایک بات بتا کے جائیے, ایک بات بتا کے جائیے کہ یہ ابن تیمیہ اگر تھوڑی دیر کے لیے 1% ہم مان بھی لیں کہ ابن تیمیہ نے ایسی کوئی بات کی ہے, جبکہ ہم ایسا مانتے نہیں ہیں, ہمیں ایسا گمان نہیں ان کے بارے میں, تو اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی مطلب ایک ایسا, آپ ایسے مسکین آدمی جس کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے اور ابن تیمیہ کے بارے میں یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ انہوں نے صحابی کو بدعتی کہہ دیا, اس سے کیا ملے گا آپ کو بتائیے؟ جی میں ایسے یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ ان معاملات اور ان جو ہے وہ معاملات میں کہ جو ابن تیمیہ نے جو کہا ہے ان معاملات میں آپ اہل حدیث جو منہج 24 کیرٹ سونا ہے کہ جو قرآن سنت اجماع اجتہاد ان اصولوں پر جو ہے وہ فیصلے لیتا ہے, تو ان معاملات میں جو ہے وہ ابن تیمیہ سے اعلان برات کر لے. میں یہ بس چاہتا ہوں حقائق پبلک کے سامنے آ جائے. میرے بھائی ابن تیمیہ, ہمارا دین ابن تیمیہ نہیں ہے, ہمارا دین ہے کتاب و سنت. جی وہی میں بول رہا ہوں. سنو بات سنو. اگر ابن تیمیہ نہیں, ان سے بھی بڑا عالم کہیں پر اس سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے پہلے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اجتہاد پر اجر دے. اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ان سے جو لغزش ہوئی ہے ہم اس کو نہیں مانتے. اور ایسا نہیں کہ میں یہ بات یہاں کہہ رہا ہوں, یہی ہمارا منہج ہے بھائی, منہج ہے بالکل ہمارا یہی منہج ہے. ہم ابن تیمیہ کو پوچھتے نہیں ہیں, لیکن ہم ابن تیمیہ پر الزام بھی نہیں لگاتے ہیں. جب کوئی بات ثابت ہو جائے گی کہ ہاں انہوں نے کہا ہے اور کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی ان کی بات جا رہی ہے تو ادب اور احترام کے ساتھ کہیں گے کہ بھائی ابن تیمیہ سے اس نقطے پر ہم اتفاق نہیں رکھتے. رحمہ اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, کافی ہے رمضان بھائی, وقت اصل میں ہمارے پاس کم ہے. بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ رمضان صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اور شیخ نے جو باتیں آپ سے کہی ہے وہ اس لیے کہ آپ کو ابھارا ہے کہ آپ پڑھو, عربی سیکھو بھائی, بہت ضروری ہے. جب آپ اتنی جو ہے تحقیق کرنا چاہتے ہیں, اتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو عربی زبان کو آپ سیکھو, پڑھنا آنا چاہیے آپ کو عربی عبارت. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ نے تشریف لائیں, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. وقت چونکہ ہمارا ہو گیا ہے, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہماری ایک اور اسٹریم ہوتی ہے اظہار حق کے نام سے, جس میں الحمدللہ بہت سارے موضوعات پر جو ہے بات کی جاتی ہے, بہت سارے شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں. اور اس بار کا جو ہمارا موضوع ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, اعلان آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا کہ مولانا مودودی کی جو ہے افکار و نظریات جو ہے اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. تو آپ لوگ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ 9:30 بجے, کہیں مت جائیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.